बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा, अम्मा किधर हो? मैं पूरे घर में चीखती हुई अम्मा को तलाश कर रही थी। क्या हुआ है? फिर कुछ देख लिया? कोई शेर या चीता जो तुझे खाने लगे थे? मुझे देखते ही अम्मा ने गुस्से से पूछा। मेरे चीखने की आवाजें सुनकर गांव की औरतें और बच्चे अपने घर से बाहर निकल कर देखने लगे थे, इसलिए अम्मा को गुस्सा आ गया था। नहीं अम्मा, वो शेर नहीं था और ना ही चीता, वो तो कोई बहुत बड़ी बला थी। खौफजदा लहजे से मैंने जवाब दिया। मुझे उन लोगों की कोई परवाह न थी जो मुझे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। उस वक्त खौफ से मेरी बुरी हालत हो रही थी। तंदूर पर रोटियां लगाते हुए अम्मा ने खूंखार निगाहों से मेरी तरफ देखा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि शोर मत मचाया करो। मैं घर में ही मौजूद थी, कमरे में ही बैठी रहती और तुम मुझे आवाज देती, मैं तुम्हारे पास आ जाती। तुमने तो ठीक ठाक तमाशा लगा दिया है। सारा गांव तुम्हें देख रहा है। लोग समझते हैं कि तुम पागल हो गई हो, जो हर वक्त चीखें मारती रहती हो, शोर मचाती रहती हो। मशरूफ अंदाज से अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा। वो रोटियां बनाने में मसरूफ थी, लेकिन वो देख भी चुकी थी कि गांव की औरतें और बच्चे मेरी तरफ मतवज्जे हो चुके हैं। गांव के घरों में चार दीवारियां ज्यादा ऊंची नहीं होती, सिर्फ हदबंदी ही की होती है। यही वजह थी कि मेरे चीखने की आवाजें दूर दूर तक गई थी। लेकिन मैं क्या करती, मुझे तो खुद पर कंट्रोल ही न था। इतना डरावना ख्वाब देखा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं अम्मा को बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज तो हलक में दब कर रह गई थी। मैं चीखना चाहती थी ताकि कोई मेरी मदद के लिए आए और मेरी जान बचा ले। ना जाने ख्वाब में ऐसा एहसास क्यों हो रहा था कि मेरी जान निकल रही है, कोई मुझे जान से मार देना चाहता है। इस खौफ के एहसास से कि कोई मुझे जान से मार रहा है ने मुझे हर फिक्र से आज़ाद कर दिया था। मैं सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी, इसलिए मदद के लिए अम्मा को ऊंचा ऊंचा पुकारने लगी और उनकी तलाश में बाहर सहन में आ गई, जहां दरख्त के नीचे लगे हुए तंदूर पर वो रोटियां बना रही थी। इससे पहले कि मेरे शोर की आवाज़ सुनकर वो मुझ तक पहुंचती, मैं खुद ही उनके पास आ गई थी। तुम्हारी बेटी को क्या मसला है? ये क्यों ऐसे करती है? दिन हो या रात हो डरती रहती है, और कभी तो ऊंची ऊंची चीखें मारती है कि हम खुद डर जाते हैं। साथ वाले घर में रहने वाली औरत, जिसे हम खाला सैयदा कहते थे, ने अपने घर के सामने खड़े होकर मेरी अम्मा से पूछा, अल्लाह ही जानता है बहन कि इसके साथ क्या मसला है। सोए सोए डर जाती है और कभी कभी तो दिन में भी डरने लगती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि इसे क्या हो गया है। अम्मा ने बेबसी से जवाब दिया। ऐसी दिल दहला देने वाली चीखें थी कि अभी तक मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही हैं। मैं तो ऐसे समझ रही थी जैसे कोई कयामत ही आ गई है। खाला सैयदा ने मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, खाला, कुछ ऐसा ही था, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि कयामत आ रही है। खाला के तंज को महसूस करते हुए मैंने गुस्से से जवाब दिया और कमरे की तरफ आ गई। मैं कमरे के दरवाजे पर ही जमीन में बैठ गई। कमरे के अंदर जाते हुए मुझे डर लग रहा था। यहाँ पर क्यों बैठी हो? कमरे में जाकर आराम से बैठो। अम्मा ने मुझे जमीन पर बैठते हुए देखकर कहा, मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है या मेरे पास बैठा हुआ है, इसलिए मैं कमरे में नहीं जाती। जब आप कमरे में आएंगी तो मैं भी आपके साथ ही कमरे में आ जाऊंगी। अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने खौफजदा लहजे से कहा, एक तो तुम मेरे लिए मुसीबत ही बनती जा रही हो। तुमसे छोटे बहन भाई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। तुम्हें ना जाने क्या हो गया है। अम्मा ने सर पीटते हुए कहा और किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अब कब तक यहाँ बैठी गर्मी में बैठी रहोगी? कमरे के अंदर चली जाओ, तुम्हें धूप भी नहीं लगती। कुछ देर बाद अम्मा किचन से बाहर निकली तो मुझे बाहर सहन में ही दरवाजे के करीब बैठे हुए देखकर गुस्से से कहा, गर्मी तो लग रही है लेकिन डर भी लगता है ना, अब क्या करूं? बेबस लहजे से मैंने कहा। इससे पहले कि अम्मा मुझे मजीद डांटती, इरम और वकास घर के लकड़ी के बने हुए छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। अब मैं अकेली न थी। अगर अम्मी अपने कामों में मसरूफ होती तो भी मुझे कोई मसला ना होता। शुक्र है खुदा का कि तुम दोनों घर आ गए हो। ये तो मुझे सुबह से ही तंग किए जा रही है, कोई काम ही नहीं करने दे रही। इरम और वकास को देखते ही अम्मा ने शुक्र अदा किया। एक तो बाजी आपको पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त खौफजदा रहती हैं, डरती रहती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक दिन आप इसी डर के साथ मर जाएंगी। इरम ने सर पीटते हुए कहा। वो भी मेरी इस आदत से नाला रहती थी कि मैं हर काम में उसे अपने साथ शामिल रखती थी। आज तुम्हारे अब्बा आए तो मैं उनसे भी बात करूंगी कि इस लड़की को किसी दरबार पर ले जाएं या किसी पीर साहब से दम ही करवा दें। ना जाने क्यों इतना ज्यादा डरती है। मेरी तरफ देखते हुए अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा, मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। वकास कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैं भी जल्दी से कमरे में आ गई। पंखा ऑन था।
اس کے نیچے بیٹھ کر اپنا پسینہ سکھانے لگی۔ میں خود پر غور کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وقاص اور ارم یونیفارم بدلنے کے بعد اب ہاتھ منہ دھونے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی کمرے سے باہر چلی جاؤں، لیکن خود کو تسلی دیتے ہوئے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ میں اپنے خیالوں میں مگن تھی جب آج اچانک ہی میرے لمبے بالوں کی چٹیاں جو کہ میری کمر پر جھول رہی تھی کسی نے اٹھا کر آگے کی طرف پھینک دی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایسے دکھائی دیا کہ بالوں کی چٹیاں نہیں بلکہ سیاہ رنگ کا کوئی سانپ ہے۔ سانپ کو اپنے قریب دیکھ کر میں نے زوردار چیخ ماری اور ایک ہی چھلانگ میں کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ کمرے کے دروازے پر کھڑے وقاص نے میری طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ سانپ ہے، میرے سر پر سانپ ہے، سانپ۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جھاڑتے ہوئے میں نے انتہائی خوفزدہ لہجے سے کہا، ارے میری بہن، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں جاگتے میں خواب دیکھتی رہتی ہو؟ جب سو جاتی ہو تب بھی خواب دیکھتی ہو اور اٹھ جاتی ہو؟ میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے وقاص نے اونچی آواز سے کہا۔ ایک دم سے میں خاموش ہو گئی اور حیران نظروں سے وقاص کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں اور ارم بھی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، تمہیں کتنی بار کہا ہے مت چیخے مارا کرو، مت شور کیا کرو، اتنا زیادہ شور کرتی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس محلے میں ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جائے۔ اماں نے ایک بار پھر مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ بھی کیا کرتی، میں تو سارا دن ہی ذرا سی بات پر خوفزدہ ہو کر چیخے مارنے لگ جاتی تھی۔ یہ سب وہم تمہارے اندر ہے، اس وہم کو اپنے اندر سے باہر نکالو، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تم مسلمان ہو، پھر کیوں اپنے ذہن پر خوف طاری رکھتی ہو؟ اماں نے بے بس انداز سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہوتا ہے، میں بھی پہلے کی طرح نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں۔ اماں کے غصہ کرنے پر میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ اسے خوامخواہ ڈانٹتی رہتی ہیں، اگر یہ ڈر جاتی ہے تو آپ اس کا خیال رکھا کریں۔ وقاص نے اماں سے کہا، مجھے گھر کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، میں نے سوچا تھا کہ یہ امتحانات دے کر فارغ ہوگی تو گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا کرے گی، لیکن یہ تو میرے لیے ایک نئی مصیبت بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ تم خود ہی بتاؤ کہ میں گھر کے کام کاج کروں یا اسے لے کر کسی پیر فقیر یا بزرگ کے پاس جاؤں کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اماں نے وقاص کی طرف دیکھتے ہوئے غصے اور بے بسی سے کہا۔ مجھے ان پر بہت ترس آ رہا تھا کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اگر میں کوئی کام کرنے لگتی تو بھی مجھ سے غلط ہی ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے سختی سے کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے کھانا بنا دیا ہے اور بہت تھک چکی ہوں، اب کمرے میں کھانا لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر کھا لیں۔ ارم کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کچن میں جانے لگی تاکہ برتن اٹھا کر کمرے میں لے آؤں، لیکن اماں نے مجھے منع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ ابا شام کو ہی گھر آتے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اماں دوبارہ سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام کا وقت تھا جب خالہ سیدہ ہمارے گھر آئی۔ وہ اماں سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں کیوں ڈرتی ہوں اور پھر چیخیں مارنے لگتی ہوں، کیونکہ مجھے پہلے ایسا مسئلہ نہ تھا، میں بالکل نارمل زندگی گزار رہی تھی۔ اماں نہ جانے انہیں کیا بتا رہی تھی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیوں بات کر رہی ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو تو باتیں بنانے کا موقع چاہیے۔ جاتے جاتے وہ اماں کو ایک مفید مشورہ بھی دے گئی تھی کہ ماہم کو محلے کے درزن رحمت کے پاس کپڑوں کی سلائی سیکھنے کے لیے بھیج دیا کرو، گھر میں فارغ رہنے کی وجہ سے بچی کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ جب سے خالہ گئی تھی اماں مجھے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں ابا سے اجازت لے دوں گی اور تمہیں سلائی سیکھنے کے لیے بھیج دیا کروں گی۔ اچھی بات ہے، تمہارا ذہن بھی بڑھ جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے تو ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نے زور سے میرے کندھے دبا دیے ہیں۔ شدید درد ہوتا تھا، لیکن تکلیف کی شدت سے میں آنکھیں بند کر لیتی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں گھر میں ہی رہوں۔ مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس سے ہمدردی نہیں کرتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے میں چاہتی تھی کہ مجھے گھر سے باہر نہ ہی جانا پڑے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اماں نے مجھے گھر میں بٹھا کے نہیں رکھنا، وہ خالہ سیدہ کے مشورے پر ضرور عمل کریں گی۔ رات کو جب ابا جان گھر پر آئے تو اماں نے انہیں میرے بارے میں بتایا۔
کہ میں زور زور سے چیخیں مارنے لگتی ہوں۔ اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی کہ لوگ میری آوازیں سن کر کیا کہیں گے، جس پر ابا نے مجھے بہت غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ تم نے ہی اسے گھر کے کام کاج سے چھٹی دے دی ہے، مصروف رکھا کرو تاکہ اسے ڈرنے کی فرصت ہی نہ ملا کرے۔ کھانا کھاتے ہوئے ابا جان نے مشورہ دیا۔ اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے والی ہوں کہ میں نے سوچا ہے کہ اب یہ پڑھائی سے فارغ ہے تو کیوں نہ اسے سلائی سیکھنے کے لیے رحمت کے پاس بھیج دیا کروں۔ اچھا ہے، ہنر بھی ہاتھ میں آ جائے گا اور مصروف بھی ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوف اور ڈر سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے۔ ابا کو مشورہ سنانے کے بعد اماں نے امید بھری نظروں سے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں جیسے مناسب لگتا ہے ویسے ہی کر لو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اسے اکیلے مت بھیجنا، خود ہی رحمت کے پاس چھوڑ کر آیا کرنا اور چھٹی کے وقت لے کر بھی آنا۔ ساری ذمہ داری اماں کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے ابا نے کہا، میں جانتی تھی کہ آپ مجھے منع نہیں کریں گے، لیکن آپ سے اجازت لینا بھی تو ضروری تھی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ابا کے مان جانے پر اماں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہارے بچے ہیں، تم ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا، کسی نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ اب ایک نئی مصیبت میرے سامنے کھڑی تھی، مجھے خود کو قابو رکھنا تھا۔ میں اپنے آپ کو بار بار یہی نصیحت کر رہی تھی، لیکن نہ جانے ایسا کیوں ہو جاتا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی خود پر کنٹرول نہ کر پاتی تھی۔ اس وقت سب کمرے میں موجود تھے، سب میرے آس پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے پھر بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں سونا چاہتی تھی۔ 2 کمروں کے اس چھوٹے سے گھر میں ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ دوسرا کمرہ بہت چھوٹا سا تھا اور اس میں سامان رکھا ہوا تھا اور بالکل چھوٹا سا کچن۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر ہمارا گھر بہت بڑا ہوتا اور ہم سب بہن بھائی الگ الگ اپنے کمروں میں سوتے تو پھر میرا کیا بنتا۔ میں تو تنہا کمرے میں سونے کے خوف سے ہی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں نے سوتے ہوئے کروٹ بدلی۔ میرے ساتھ والی چارپائی پر ارم سو رہی تھی۔ جب میں نے کروٹ بدلی تو میرے پاؤں کسی ٹھوس اور ٹھنڈی چیز سے ٹکرائے۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمبل پیچھے ہٹا کر دیکھا، کچھ بھی نہ تھا، لیکن مجھے ابھی تک اپنے پاؤں کی انگلیوں پر اس لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس چارپائی پر کوئی ٹھنڈا اور ٹھوس وجود پڑا ہوا تھا جس کے ساتھ میرا پاؤں ٹکرایا تھا۔ یہ حقیقت تھی، وہم نہ تھا، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کمرے کے ملگجے اندھیرے میں آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے احساس دلا رہی تھی کہ میں مسلسل کسی کی نگاہوں میں ہوں۔ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو جگانا چاہتی تھی۔ میں بتانا چاہتی تھی کہ اس وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن سب گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے ایک نظر ان سب سوتے ہوئے افراد پر ڈالی اور پھر کمبل سے اپنا منہ ڈھک لیا۔ بے آواز آنسوؤں سے میں رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت اگر میں نے امی یا ارم کو جگایا تو سب پریشان ہو جائیں گے اور میرے علاوہ کسی کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوگا، اور پھر اماں مجھ پر ہی غصہ کریں گی۔ ایک بار پھر میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں، کیونکہ میں خود کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس خوف سے جان چھڑا سکوں۔ اچانک ہی میری چارپائی زور زور سے ہلنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خوفزدہ انداز سے اٹھی۔ میرے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگی۔ اماں ابا اور ارم بھی جاگ گئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اب پھر تمہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ اماں نے نیند میں ڈوبی آواز سے پوچھا۔ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے میں صرف رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ارم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ارم کے تسلی دینے پر میں نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، تم ڈر جاتی ہو، مجھے اس بات کا علم ہے، تم پریشان مت ہو۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنی چارپائی تمہاری چارپائی کے ساتھ جوڑ لیتی ہوں، تم میرا ہاتھ پکڑ کر سو جانا، پھر تو تمہیں ڈر نہ لگے گا۔ پیار بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ارم نے کہا۔ تو میں نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اپنے کہنے کے مطابق ارم نے اپنی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ جوڑ لی۔ اب مجھے نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ ارم تھوڑی دیر بعد سو چکی تھی۔ میں حالات پر غور کرنے لگی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ سویرے ابا جان تو ناشتہ کر کے گھر سے چلے گئے۔ ارم اور وقاص کے جانے کے بعد اماں نے مجھے بھی جلدی سے تیار ہونے کے لیے کہا۔ میں گھر میں ہی کپڑے سلائی کرنا سیکھ لوں گی، آپ کو تو آتے ہیں نا، مجھے بھی سکھا دینا، میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی۔ اماں کی منتیں کرتے ہوئے میں نے کہا، میں نے تمہارے ابا سے اجازت لے لی ہے، اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یہ سب کچھ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہوں، فیصلہ کن لہجے سے اماں نے کہا۔ میں بہت دیر تک اماں کی منتیں کرتی رہی کہ میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی ہوں،
اگر کسی کے گھر میں میں نے خوفزدہ ہونے والا تماشا لگا دیا تو سب مجھے ہی برا بھلا کہیں گے، بلکہ مجھ پر ہنسیں گے۔ لیکن اماں کا فیصلہ نہ بدلنے والا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تیاری کر لی۔ خالہ رحمت کا گھر ہماری گلی میں ہی تھا۔ محلے کی سب عورتیں اپنے کپڑے خالہ رحمت سے ہی سلائی کرواتی تھیں اور سب انہیں خالہ رحمت کے نام سے ہی مخاطب کرتے تھے۔ محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے کے علاوہ خالہ رحمت ریڈی میڈ گارمنٹس فیکٹری کا کام بھی کرتی تھی۔ جب ہم خالہ رحمت کے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئیں تو سلائی مشینوں کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں نے تو وہاں پر زیادہ رکنا بھی مناسب نہ سمجھا اور مجھے خالہ کے حوالے کر کے گھر واپس آ گئی۔ خالہ رحمت نے ایک لڑکی نتاشا کو بلایا اور مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ اسے سب سمجھا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ جب بھی کوئی لڑکی کٹنگ کرنے لگے اسے ساتھ ہی کھڑا کرنا تاکہ اسے کچھ سمجھ آ جائے۔ نتاشا کی طرف دیکھتے ہوئے خالہ رحمت نے کہا۔ نتاشا مجھے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لے آئی۔ یہاں پر بہت سی مشینیں رکھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے بیٹھ کر لڑکیاں سلائی بھی کر رہی تھیں۔ ایک کونے میں چند ٹیبل لگے ہوئے تھے جس کے ارد گرد کھڑے ہو کر لڑکیاں کپڑوں کی کٹنگ کر رہی تھیں۔ میں بھی ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ نتاشا مجھے لڑکیوں سے متعارف کروا رہی تھی۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور یہ چادر سے منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ یہاں پر سب لڑکیاں ہی ہیں۔ نتاشا نے میرے خوفزدہ انداز پر مجھ سے پوچھا۔ نہیں میں گھبرا تو نہیں رہی۔ سر جھکا کر میں نے جلدی سے جواب دیا۔ اگر گھبرائی ہوئی نہیں ہو تو پھر یوں اٹک اٹک کر کیوں بول رہی ہو؟ پریشان مت ہو، یہاں پر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو خوف سے میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ نتاشا مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور لٹکتی ہوئی لمبی سرخ زبان دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر نتاشا نے کہا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ خود کو بچانے کے لیے چیخنے لگی اور بھاگتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، اس لیے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ لڑکیاں مجھے آوازیں دے رہی تھیں۔ اپنے گھر پہنچ کر ہی میں نے سانس لیا۔ تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ اماں نے حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا۔ کیا تمہیں وہاں پر بھی ڈر لگنے لگا تھا؟ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ آئی ہو؟ اماں نے غصیلے لہجے سے پوچھا۔ میں نے کہیں بھی نہیں جانا، صرف اپنے گھر رہنا ہے۔ آپ کیوں مجھے گھر سے باہر بھیج کر میرا تماشا بناتی ہیں؟ اپنی سانس کو قابو کرتے ہوئے میں نے غصے سے کہا۔ تماشا میں نہیں تم بناتی ہو۔ کیوں؟ تم پاگل ہو چکی ہو؟ ابھی تک تو تمہیں کسی نے نہیں کھایا، ہر وقت تمہیں کوئی نہ کوئی جن چڑیل نظر آتی ہی رہتی ہے۔ کسی نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، پھر تم کیوں ڈرتی ہو؟ کیوں اپنے ذہن میں ان باتوں کو جگہ دیتی ہو؟ میرے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اماں نے انتہائی غصے سے کہا۔ میں کچھ بھی اپنے ذہن میں نہیں لاتی اور نہ ہی کوئی وہم پالتی ہوں۔ بس میں نے کہہ دیا کہ میں نے کہیں بھی نہیں جانا۔ اب آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اماں نرم ہو گئی تھی۔ ایک تو مجھے تمہاری بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب تمہارے بارے میں سوچتی ہوں تو سخت پریشان ہو جاتی ہوں۔ کیا بنے گا تمہارا؟ اماں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا اور دوبارہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اماں میری وجہ سے بہت پریشان ہیں، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے خود پر کوئی کنٹرول ہی نہ تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے باقی دونوں بہنوں بھائیوں کی طرح اماں کا خیال رکھوں، گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کروں، لیکن میرے ساتھ تو نہ جانے کیا مسئلے ہونے لگے تھے۔ ایک لمحہ بھی سکون کا نہ ملتا تھا۔ صبح سویرے ہی اماں نے مجھے فیصلہ کن لہجے میں بتا دیا تھا کہ میں چاہے جو مرضی کر لوں لیکن میں چھٹی نہیں کر سکتی، مجھے سلائی اسکول جانا پڑے گا۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی کہ میں نہیں جانا چاہتی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ کل تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن تم تو ایسے بھاگ کر گئیں جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی نتاشا نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے اپنے گھر جانا تھا، میں اسی لیے چلی گئی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں نے جواب دیا۔ تم نے گھر جانا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں گیٹ تک تمہارے پیچھے آئی، لیکن تم نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو یا تمہیں کوئی ڈیزائن کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھ سے پوچھ لینا، میں یہاں پر سب لڑکیوں کو سکھاتی ہوں۔ نتاشا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے سخت شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی رہی ہوگی۔ آج کے دن میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی تاکہ میرا دھیان کام پر لگا رہے، اور میں اپنے اس مقصد پہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔
چھٹی کے بعد جب میں گھر پہنچی تو اماں نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ شکر ہے خدا کا کہ تمہارا دل بھی لگ گیا، ورنہ تو میں یہی سوچتی رہی کہ ابھی تم آتی ہوگی، کل کی طرح آج بھی وہاں پر تمہارا دل نہیں لگے گا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ تو جانتی ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے کہ میرا دل وہاں نہیں لگ رہا تھا، مجھے وہاں پر ڈر لگ رہا تھا، میں اس لیے بھاگ کر واپس آ گئی تھی۔ اماں کے سامنے صفائی پیش کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں بار بار ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ مت ڈرا کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بہادر بنو، لیکن تمہیں تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اماں نے بے بسی سے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ کمرے میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سارا دن سلائی مشین کے سامنے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ میں بھی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، آنکھیں بند کیے خود کو ریلیکس کرنے لگی، جب اچانک مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور اپنے قریب ایک بکری کو کھڑا دیکھ کر ڈر گئی۔ خوفزدہ انداز سے چیخنے لگی، اماں اماں یہ بکری! کیوں چیخ رہی ہو؟ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اماں نے پوچھا اور کمرے میں موجود بکری کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ حیران نظروں سے کبھی میری طرف اور کبھی بکری کی طرف دیکھتی۔ یہ بکری کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا، بکری مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ مسلسل میری ہی طرف دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ پلک بھی نہ جھپک رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں ابھی اسے باہر نکال دیتی ہوں، اماں نے سنجیدگی سے کہا اور اسے کمرے سے باہر نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اماں کی واپسی ہوئی تھی۔ اس بکری کو گھر سے باہر نکال آئی ہوں، بکری سے بھی بھلا کوئی ڈرتا ہے؟ اماں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے ایسی بکری کبھی نہ دیکھی تھی، بہت عجیب تھی۔ اماں کے سمجھانے پر میں نے کہا، ہم سایوں میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے بکری نہیں کوئی شیر تھا۔ اماں نے زچ لہجے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے ابھی بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بکری کمرے میں ہی کھڑی ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور تندور کے پاس جا کر اماں کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اب اس گرمی میں یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ کمرے میں جا کر پنکھے کے نیچے آرام سے بیٹھو۔ مجھے درخت کے سائے میں کھڑا دیکھ کر اماں نے جلدی سے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھڑی رہی۔ اماں تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی جب ارم اور وقاص گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں آتا دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا کہ میری سزا تو ختم ہوئی۔ اماں تو روٹیاں بنا رہی تھی، اس لیے گرمی میں کھڑی تھی۔ میں تو اپنے خوف کے ہاتھوں مجبور ہو کر پنکھے سے دور گرمی میں کھڑی تھی۔ درخت کا سایہ تو ضرور تھا لیکن ہوا اس وقت بالکل بند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا پورا جسم پسینے میں تربتر ہو چکا تھا۔ آج بھی بھاگ کر آ گئی تھی، یہاں وہاں کچھ دیر گزار کر آئی ہو؟ وقاص نے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ آج چھٹی کے بعد ہی گھر پر آئی ہوں، بہت تھک گئی تھی۔ میڈم کٹنگ کرنا سکھا رہی تھی اور اس کے بعد مشین پر سیدھی سلائی لگانا سکھانے لگی، میں تو تھک گئی تھی۔ وقاص کے مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، اب تم جلدی سے اچھے اچھے ڈیزائن والے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دو تاکہ میں اپنے دوستوں کو بتا سکوں کہ میری بہن بہت اچھی ڈیزائنر ہے۔ ارم نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تو میرا پہلا دن تھا اور تمہیں اپنی دوستوں کے ساتھ شوخیاں مارنے کی یاد آ گئی ہے، کچھ عرصہ صبر کر جاؤ، مجھے کچھ سیکھ تو لینے دو۔ اس کی بے صبری طبیعت پر میں نے ہنستے ہوئے کہا، شکر ہے خدا کہ ہماری بہن ہنس رہی ہے، ورنہ ہم تو اس کی ہنسی دیکھنے کے لیے بھی ترس گئے تھے۔ مجھے ہنستا ہوا دیکھ کر وقاص نے کہا، لیکن میں نہ جانتی تھی کہ آج کے بعد میری ہنسی کوئی نہ دیکھ سکے گا، بلکہ میں تو ہنسنا ہی بھول جاؤں گی۔ رات کو سوتے وقت میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنا آپ بہت وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر پاؤں گی، میرے تمام اعضاء سن ہو چکے ہیں۔ میں اسے اپنی تھکاوٹ سمجھتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نہ جانتی تھی کہ صبح کا سورج میرے لیے کیا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ صبح معمول کے مطابق اماں نے نماز کی ادائیگی کے بعد جگایا۔ میں اٹھنا چاہتی تھی لیکن میں تو اپنی مرضی سے اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دے پا رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھو کیا ہو گیا ہے، میں تو حرکت ہی نہیں کر پا رہی، اونچی آواز سے میں نے کہا۔ اماں جو کہ وضو کرنے کے لیے جا رہی تھی جلدی سے کمرے میں واپس آئی۔ میری آواز سن کر ارم بھی جاگ رہی تھی۔ تم اٹھنے کی کوشش تو کرو، کیوں نہیں اٹھا جا رہا؟ اپنے جسم کو حرکت دو، بازوؤں اور ٹانگوں ہلاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان کا سارا جسم سو جاتا ہے اور وہ حرکت بھی نہیں کر پاتا، لیکن ایسا چند لمحوں کے لیے ہی ہوتا ہے، تم فکر نہ کرو۔ ماں نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں اپنی آنکھوں کے پلکوں کے سوا بالکل بھی نہ حرکت کر پا رہی تھی۔ وقاص اور ارم نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا لیکن میں تو اپنے آپ کو
सहारा ही न दे पा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी दोनों टांगें पत्थर की बन चुकी हैं। मैं थोड़ी देर तक इरम और वक्कास के सहारे खड़ी रही, फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। मुझे बैठते हुए अपनी कमर की हड्डी चटकती हुई महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पूरे जिस्म का खून जम गया है। या अल्लाह खैर करना, मेरी बच्ची को क्या हो गया है। मेरे हाथों को जोर जोर से रगड़ते हुए अम्मा ने कहा। इरम और वक्कास मेरे पाँव का मसाज कर रहे थे। तुम्हारा पाँव बहुत सख्त और अकड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह टांगें भी सख्त और अकड़ी हुई हैं। ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। वक्कास ने टांगों और पाँव को हाथ लगाते हुए कहा। अल्लाह ही जानता है कि मुझे क्या हो गया है। मैं तो बिल्कुल माजूर हो चुकी हूँ। जबान और आंखों के अलावा अपने जिस्म के किसी हिस्से को अपनी मर्जी से हिला भी नहीं सकती। मैंने रोते हुए बेबसी से जवाब दिया। अपनी हालत देखकर मुझे खुद पर ही बहुत तरस आ रहा था। आंसू मेरी आंखों से खुद ब खुद बह रहे थे। तुम रो मत, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर थपकी देते हुए अम्मा ने कहा। मैं जानती थी कि उन्होंने अपने आंसुओं को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। अब्बा जो कि उस वक्त नमाज फजर अदा करने के लिए वुजू बना रहे थे, वो जब कमरे में दाखिल हुए तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे औलाद की तकलीफ की आजमाइश में ना डालना। आसमान की तरफ हाथ उठाकर अब्बा ने इंतहाई बेबसी से कहा। अम्मा और अब्बा का परेशान चेहरा देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मेरे बस में कुछ भी न था। मैं जीती जागती लाश बनकर चारपाई पर पड़ी हुई थी। मेरी हालत को देखते हुए इरम ने स्कूल से छुट्टी कर ली थी। अपने हाथों से अम्मा ने और इरम ने मुझे नाश्ता करवाया। अम्मा का सहारा लेकर मैं थोड़ी देर ही बैठी थी कि कमर में तकलीफ शुरू हो गई। मैं बैठना चाहती थी, अम्मा से और इरम से बातें करना चाहती थी, लेकिन तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए अम्मा ने मुझे लेटा दिया। अजीब बात है कि आज मुझे कमरे में कोई डर न लग रहा था। अम्मी और इरम घर के कामकाज करते हुए कमरे से बाहर चली जाती थी और मैं कमरे में बिल्कुल अकेली रह जाती थी। लेकिन आज मुझे डर न लग रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकती जब तक मुझे कोई सहारा न दे। मैं तो उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। शायद इसलिए मुझे करार आ गया था। आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे हुए मैं सोच रही थी। मैं अपने गुनाह याद करने की कोशिश कर रही थी, जिनकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा दी गई थी कि मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया गया था। मैं तो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह चारपाई पर पड़ी हुई थी। मेरी आंखें बंद थी जब मुझे छत पर किसी के भागने की आवाज सुनाई देने लगी। जल्दी से आंखें खोलकर छत की तरफ देखने लगी। एक हैरत अंगेज मंजर मेरा मुंतजिर था। ऐसा कभी ना देखा था और ना ही कभी सुना था। मुझे छत के बाहर का ऊपर का मंजर वाज़े दिखाई दे रहा था। एक बकरी जो कि मैंने कल भी देखी थी छत पर दौड़ रही थी, कभी दाएं जा रही थी और कभी बाएं। बकरी को छत पर दौड़ते हुए देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। उसके कदमों की धमक की आवाज मेरे सर पर जोर जोर से लग रही थी। कदमों की आवाज से ऐसा महसूस ना होता था कि वो कोई आम सी छोटी सी बकरी है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई बहुत जोर जोर से मेरे सर पर हथौड़े बरसाता है। उसके कदमों की आवाज मुझे भारी भरकम हथौड़े की आवाज से कम न लग रही थी। मुझे पहचानने में लम्हा भर भी न लगा कि ये वही बकरी है जो कल हमारे कमरे में आ गई थी और मेरे मुंह के सामने खड़ी हो गई थी। अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि अम्मा उस बकरी को देखकर बहुत परेशान हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अम्मा से जरूर पूछूंगी कि बकरी को देखकर वो क्यों परेशान हुई थी। आदत के खिलाफ छत पर बकरी को दौड़ते हुए देखकर मैंने चीख न मारी थी, बल्कि हैरत भरी नजरों से ये मंजर देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था कि मैं छत से बाहर देख रही हूं। छत के ऊपर क्या हो रहा है? क्या मेरी नजर इतनी तेज हो चुकी है कि मुझे दीवारों के पीछे भी दिखाई देने लगा है? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी नजर तो बिल्कुल आम इंसानों जैसी थी। मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता खौफ तारी हो रहा था। मेरा बदन थर थर कांपने लगा। पसीने के कतरे पेशानी में नमूदार हो गए थे। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जल्द से जल्द अम्मी जान कमरे में आ जाए। फिर अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। इरम कमरे में दाखिल हुई तो छत पर भागती हुई बकरी दिखाई देना भी बंद हो गई। तुम बहुत ज्यादा खौफजदा लग रही हो। पंखे के नीचे भी तुम्हारे चेहरे पर पसीना ही पसीना दिखाई दे रहा है। सब खैर तो है ना? मेरे खौफजदा चेहरे की तरफ देखते हुए इरम ने मुझसे पूछा। उस वक्त मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। शाम को अब्बा जल्दी घर आ गए। अम्मा और अब्बा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए। दूसरे दिन भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मुझे कोई बीमारी न थी, लेकिन मैं तो अपनी जगह से हरकत ही न कर पाती थी। मेरा इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन मुझे कोई अफाका ना हो रहा था। दिन ब दिन मैं कमजोर और बीमार होती जा रही थी। अम्मा अब्बा मेरा इलाज करवाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना सरमाया नहीं था
کہ وہ مسلسل میرا علاج کروا سکتے اور کوئی افاقہ بھی نہ ہو رہا تھا۔ ایک جاننے والے کے توسط سے ابا اور اماں مجھے ایک روحانی بزرگ کے پاس لے کر گئے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر اس بیماری کا علاج کر دیتے ہیں جس کا ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا۔ اماں اور ابا ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے اس بزرگ کے پاس لے گئے۔ ان کے ڈیرے پر بیمار اور پریشان لوگوں کا ہجوم تھا۔ میری باری آنے پر پیر صاحب نے بہت غور سے میری طرف دیکھا اور پھر نہ جانے ابا کے کان میں آہستگی سے کیا کہا، جسے سن کر وہ پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ اللہ نے چاہا تو یہ بچی ضرور صحت یاب ہو جائے گی۔ دم کیے ہوئے پانی کی ایک بوتل ہماری طرف بڑھا دی۔ اسے پیتی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد مانگو، اللہ کرے گا تم بالکل صحت مند ہو جاؤ گی، پہلے کی طرح نارمل زندگی گزارنے لگو گی۔ پیر صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے پر امید نگاہوں سے کہا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ میں نے ابا سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ پیر صاحب نے انہیں کیا بتایا ہے، لیکن ابا نے میری کسی بات کا جواب ہی نہ دیا تھا، خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ اماں اور ابا باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میں اندر کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ ابا کی باتوں کی آواز کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ شدید غصے میں لگ رہے تھے اور اماں کو ڈانٹ بھی رہے تھے۔ میرے لیے یہ بہت حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی ابا کو غصے میں نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک انتہائی نرم مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے۔ نہ جانے انہیں کس بات پر غصہ آیا ہوا تھا، اور وہ اس کا اظہار اماں کے سامنے کر رہے تھے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اماں ہی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ایسا میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اپنی ساری زندگی میں میں نے کبھی ابا کو اماں کو ڈانٹتے ہوئے یا ان پر غصہ کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ نہ جانے آج کون سی انہونی بات ہو گئی تھی جس پر ابا جان شدید غصے میں تھے۔ رات کو سب سو رہے تھے، لیکن شور کی آواز سے سب کی آنکھ کھل گئی۔ عجیب سا شور تھا۔ گھر میں بہت زیادہ مہمانوں کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، جو گھر میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے چہروں کی طرف حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا۔ ابا نے سب کو ہاتھ کی انگلی سے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ باہر صحن میں بہت زیادہ مہمان جمع ہیں، شاید کوئی شادی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ یہاں پر آ گئے ہیں۔ ابا نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، باہر صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آوازیں تو مسلسل آ رہی تھیں۔ ہم ان آوازوں کی طرف ہی متوجہ تھے جب اچانک ہی ایک اور واقعہ رونما ہوا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمرے میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دروازہ کھول کر ابا اور اماں نے مجھے سہارا دے کر باہر نکالنے کی کوشش کی۔ ارم اور وقاص سامان سمیٹنے لگے کہ شاید کچھ سامان وہ بچا ہی لیں، لیکن آگ بہت تیز تھی۔ چند لمحوں میں ہی سارے کمرے میں آگ پھیل گئی، سب سامان جلنے لگا۔ شور کی آواز سن کر محلے کے لوگ بھی ہمارے گھر جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سب اپنے تئیں آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ آگ بجھنے میں بہت دیر لگی۔ جب تک آگ بجھتی تھی سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ اماں زمین پر بیٹھ گئیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ زیادہ دیر تک میں بھی کھڑی نہ رہ سکتی تھی، اس لیے اماں کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ صبح ہوتے ہی محلے کی خواتین ہمارے گھر میں آ گئیں اور اماں کے ساتھ مل کر جل جانے والے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ سارا دن کی محنت کے بعد شام تک کمرہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اس میں ٹھہرا جا سکتا۔ ہماری سب چارپائیاں تو جل گئی تھیں، اس لیے محلے کی خواتین نے ہی ہماری مدد کی اور اپنے گھروں سے ایک ایک چارپائی اٹھا کر لے آئیں، جس پر اماں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، آج آپ تکلیف میں ہیں تو ہم لوگ ہی آپ کی مدد کریں گے نا، آپ پریشان مت ہو، یہ مشکل وقت بھی کٹ جائے گا، عورتوں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شام کو ابا گھر واپس آئے تو اکیلے نہ تھے، ان کے ساتھ آنے والے شخص کو میں نے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی پیر صاحب تھے جن کے پاس ابا جان مجھے لے کر گئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ چاروں طرف میں دیکھنے لگے۔ اس گھر میں آپ اکیلے نہیں رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک اور مخلوق بھی آباد ہے۔ پیر صاحب نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کی کہی ہوئی بات سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہم برسوں سے اس گھر میں آباد ہیں۔ میرا بچپن بھی اسی گھر میں گزرا، ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم ان مسائل میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ ابا نے انتہائی مؤدبانہ انداز سے کہا، فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پیر صاحب نے ایک ہسار کھینچ کر ہم سب کو اس کے درمیان میں بٹھا دیا اور خود بھی زمین پر ایک گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو میں حاضر کرنے والا ہوں، آپ سب میں سے کسی نے بھی اس دائرے سے باہر نہیں آنا، ورنہ نقصان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ پیر صاحب نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ 2 نوجوان لڑکیاں کمرے میں دکھائی دینے لگی۔ تم نے اس وقت ہمیں کیوں بلایا ہے؟
औरत ने इंतहाई गुस्से से पीर साहब से पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम इस बच्ची के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पीर साहब ने भी इंतहाई जलाली लहजे से पूछा। इसने नहीं, इसकी माँ ने मुझे बहुत तंग किया रखा है, इसलिए अब मैं इससे बदला ले रही हूँ। बेहतर यह है कि तुम हमारे दरमियान में मत आओ, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। उस औरत ने पीर साहब की तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा। अजीब औरत थी, मैं पहली बार उसे गौर से देखने लगी। उसके साथ बैठी हुई दोनों लड़कियां भी बहुत अजीब और गरीब शक्ल रखती थी। अजीब से चेहरे थे जिन पर कोई रौनक ही न थी। ऐसा लग रहा था कि मुर्दे कब्र में से उठकर आ गए हों। दोनों लड़कियां और वो औरत भी पलके झपकाए बगैर पीर साहब की तरफ देख रही थी। अगर अनजाने में इसकी माँ से कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा कुछ करने वाली ना थी। पीर साहब ने सुलह जो अंदाज से कहा, मुझे ये तो पता चले कि मैंने क्या गलती कर दी थी जिसकी सजा ये मेरी बच्ची को दे रही है। अम्मा ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा कि जब ये छोटी थी, इसका पेट भरने के लिए तुम हर रोज इन दरख्तों के नीचे बंधी हुई एक बकरी का दूध ले आती थी। वो अपनी बच्ची को पिला देती थी। हमारे घर से कुछ फासले पर लगे हुए दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए उस औरत ने कहा, जिस पर अम्मा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। तुम्हारा झुका हुआ सर बताने के लिए काफी है कि तुम हर रोज बकरी का दूध चोरी करके ले आती थी। तुम्हें इल्म न था कि वो बकरी मेरी थी और तुम जिन्नात की बकरी का दूध रोजाना चोरी करके लाती थी और अपनी बच्ची को पिलाती थी। अम्मा के झुके हुए सर की तरफ देखते हुए उस औरत ने कहा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है ताकि अपने बच्चों को हक हिलाल खिला सकूं। तुम चोरी करके अपने बच्चों को दूध क्यों पिलाती थी? दुखी लहजे से अब्बा ने पूछा। मैं हरगिज न जानती थी कि वो बकरी किसकी है, क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माहम की पैदाइश के बाद आप कितने बीमार हो गए थे। घर में आपके अलावा कमाने वाला और कोई न था और आपके बूढ़े वालिदैन भी उस वक्त जिंदा थे। यही वजह थी कि ममता के हाथों मजबूर होकर मैं एक बकरी का दूध चोरी करके ले आती थी, लेकिन मैं हरगिज न जानती थी कि वो बकरी किसी इंसान की नहीं बल्कि जन्नात की है। अगर मुझे इल्म होता तो ये गलती कभी न करती, लेकिन अब बरसों गुजर जाने के बाद जब हमारी बच्ची जवान हो गई है तो इन्हें अब क्या मसला है? शर्मिंदा लहजे से एतराफ करते हुए अम्मा ने अपनी मजबूरी बताई। एक रोज उस बकरी का चारा काटते हुए मैं पहाड़ी से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे जिस्म की बहुत सी हड्डियां टूट गई थी और मैं एक लंबे अरसे तक मोहताजों की तरह जिंदगी गुजारती रही। तब मेरी ये दोनों बेटियां बहुत छोटी थी। वो बकरी ही ऐसा सहारा थी जिसके जरिए ये अपना पेट भर सकती थी, लेकिन तुमने उनका वो सहारा भी छीन लिया था। ये सारा सारा दिन भूख की वजह से रोती रहती और उस वक्त तो मैं इस कदर मजबूर थी कि बिस्तर से उठ ना सकती थी। शाम को जब इनका बाप घर पर वापस आता तो दिन की भूखी प्यासी बेटियों को खाना खिलाता। मैंने सोच रखा था कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहतयाबी अता फरमाई तो मैं तुमसे तुम्हारी इस संगदिली का और इस गुनाह का बदला जरूर लूंगी। अभी भी मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं, किसी के सहारे के बगैर चल नहीं सकती, लेकिन अब मैं पहले से बेहतर हूँ। इसलिए अपने इरादे के मुताबिक सबसे पहले तुम्हारे घर में आई। बच्ची तुम्हारी अब जवान हो चुकी थी, लेकिन इसको देखकर मेरे जख्म ताज़ा हो गए थे। मुझे अपनी बच्चियों की भूख से बिलबिलाना याद आने लगा था। यही वजह थी कि मैंने इसे तंग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इसे बिल्कुल माजूर और मोहताज कर दिया। तुम्हें भी अंदाजा हुआ होगा कि माजूर और मोहताज शख्स कितना मजबूर होता है। अम्मा और मेरी तरफ देखते हुए उस औरत ने कहा, यह मेरी गलती थी, मैं चोरी करती थी तो सजा भी मुझे दो। मेरी बच्ची को तुमने सजा क्यों दी? इस औरत की तरफ देखते हुए अम्मा ने मिन्नत भरे लहजे से कहा, तुम्हें सजा देने का मतलब और मकसद यही था कि तुम्हें एहसास हो कि औलाद की तकलीफ बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल आम इंसानों की तरह हमें भी अपनी औलाद का बहुत दुख होता है। हम भी अपनी औलाद को खुशो खुर्रम बसते हुए जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन तुम आदमजात पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझते। उस औरत ने अम्मा के मिन्नत भरे लहजे को नजरअंदाज करते हुए कहा, गुस्से से कहा कि मैं औलाद की तकलीफ को समझ चुकी हूँ और ये भी समझ गई हूँ कि मेरी वजह से आपने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन ये सब कुछ अनजाने में हुआ। मैं जानबूझकर ऐसा कभी ना करती, लेकिन मैं औलाद के हाथों मजबूर हो गई थी। जब मेरी बेटी भूख से रोती थी तो मैं बर्दाश्त न कर सकती थी, इसलिए चोरी जैसा गुनाह भी कर लिया। मैं तुमसे अपने गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम माफ़ कर दो तो तुम्हारा एहसान होगा, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती, सज़ा ही देना चाहती हो, तुम मुझे सज़ा दो। गुनाहगार मैं हूँ, मेरी बेटी नहीं। इसके सामने हाथ जोड़ते हुए अम्मा ने कहा, हम भी इंसानों की तरह इसी ज़मीन पर आबाद हैं। हमें भी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और इस दुनिया में भेजा। जितना हक तुम्हारा है इस दुनिया में जीने का और ज़िंदगी गुजारने का, उतना ही हमारा भी है।
لیکن آدم ذات ہمیں اس دنیا پر سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ اس عورت نے ایک بار پھر غصے سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں کو پیدا کیا ہے، دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں، اور ہمیں جنات سے کبھی کوئی تکلیف یا کوئی اعراض نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا، اس لیے تم ہمیں معاف کر دو۔ اب کی بار ابا نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، شفا کا اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، انشاءاللہ تمہاری بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا۔ ابا کو مخاطب کرتے ہوئے اس عورت نے کہا، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہوں اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ برسوں پہلے کیا ہوا گناہ یوں میرے سامنے آ کھڑا ہو جائے گا اور اس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ افسوس بھرے لہجے سے اماں نے کہا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وقت کو پلٹا نہیں جا سکتا۔ مجھے آج بھی اپنی بیٹیوں کے بھوک سے رونے اور تڑپنے کی آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہیں۔ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ کبھی تم لوگوں کو تنگ نہ کروں۔ میں صدقے دل سے تمہیں معاف کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ دوبارہ مجھے کسی بھی آدم ذات کو تنگ کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ لیکن دوسروں کا حق کھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ قیامت کے روز ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، کسی گناہ پر کوئی معافی نہ ہوگی۔ اماں کو معاف کرتے ہوئے اس عورت نے کہا، اور پھر وہ ہمارے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس کی دونوں بیٹیاں ایک لفظ بھی نہ بولی تھی، بس پلکیں جھپکائے بغیر سامنے دیوار کو دیکھتی رہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب تم ساری صورتحال سے واقف ہو چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ جلد ہی تم سب پر اپنا کرم کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی پر دم کر دیتا ہوں اور اسے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا دم کیے ہوئے پانی بھی دے دیتا ہوں۔ اس کے استعمال سے جلد ہی یہ صحت یاب ہو جائے گی۔ پیر صاحب نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیر صاحب نے قرآنی آیات کا ورد کیا، جس سے میں بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف گامزن تھی۔ اب میں اپنے جسم کو حرکت دینے کے قابل ہو چکی تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ایک بات تو میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ دوسروں کا حق مار کر کھانے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔